बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल, दर्जा हरारत कभी यहाँ कभी वहाँ, हवा कभी यहाँ की चल रही होती है कभी वहाँ की चल रही होती है। ये मामला तहरीक एतमाद का शुरू हुआ था ऐवान में, फिर तस्करा आया मैदान का, और आज इसमें अदलिया का भी किरदार ज़ेर बहस आ गया। इसकी वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद चली गई है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के पास कि साहब आप बताइए कि इन फलां चीज़ों का मतलब क्या है। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये जानना चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इसरार है कि अगर कोई शख्स एक पार्टी का है, या इन दिस केस अगर कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उसने वोट लिया है बल्ले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और अगर तहरीक अदम एतमाद ने वो वोट देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के बरक्स या डिसीजन के बरक्स, तो वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक वो नाअहल होता है। ये तो होता है, सबका ख्याल है। जो अपोजिशन में पाकिस्तान है वो भी इस पर एग्री करती है कि हाँ साहब, अगर आपने अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में या फाइनेंस बिल में, बजट वगैरह वोट दिया, तो आप अपनी पार्टी अपनी सीट से हाथ धो बैठ सकते हैं। इस पे तो सबका इत्तेफाक है। लेकिन गवर्नमेंट का ये इसरार है कि ऐसा करने वाला बंदा अगर स्पीकर चाहे तो वो उसका वोट काउंट ही नहीं करे। तो यानी कि ना सिर्फ ये कि बंदा नाअहल होगा बल्कि उसका वो वोट भी काउंट नहीं होगा। और ज़ाहिर अपोजिशन की राय से मुख्तलिफ है। वो कहते हैं भाई वोट डालेगा, वो वोट काउंट होगा, और इसी अमल के नतीजे में तो जो है वो फिर बाद में वो डी-सीट हो सकता है और उसकी नशिस्त जा सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी यह मौक़िफ़ लिया है कि भाई ये जो अराकीन है 15, 16, 17, 18 जितने भी हैं, तो राजा रियाज साहब, अब्दुल आलम खान साहब वगैरह वगैरह, इनका तो हमें पता लग गया ना कि ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी पार्टी का लीडर यानी कि इमरान खान ये कह दे कि जनाब इन पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है, इसलिए मैं पार्टी लीडर या पार्लिमानी लीडर जो भी वो ये चाहता हूं कि इनको डी-सीट कर दिया जाए, तो ये अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। तो अभी इस तरीके की बहुत सारी बातचीत चल रही है, और देखें कि मामला ये किस तरफ जाता है। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट कश्मीर, ऑफ कोर्स एमएनए में जनाब शरियार आफरीदी साहब तशरीफ़ फरमा है। दीगर मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ऑफ कोर्स सीनियर लीडर और तर्जुमान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तीनों मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा पहले तो आपसे यही पूछना मेरे कुछ और था, लेकिन लगा तो आप नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान है, तो आपकी आखिरी बात कब हुई? अभी रिसेंटली हुई है, 1-2 दिनों में? नहीं। अच्छा, तो आपकी आखिरी जब भी बात हुई आपको उनसे क्या इंप्रेशन मिला है कि उनको क्या लग रहा है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है 100% कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है? मतलब इसमें आप खुद बताएं ना। हाँ। अगर एक कोई महज़ब तरीका हो, मतलब जिस तरह वो इमरान खान खुद कहते थे ना कि जी कोई भी केस हो, कोर्ट में हो या पार्लियामेंट में हो या जहाँ भी हो, तो उसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए। एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया हुकूमत ने जिसमें आप सब और हम सब ऐसा उसमें कंफ्यूज हो गए कि जी क्या होगा। भाई बड़ा सिंपल सा है। हाँ। कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशन में तरीक़ेकार लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने का। हाँ। हमें कोई भी नहीं ऑपोजिशन को ये कह सकता कि जी हमने कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया वो मूव करने में। ठीक है। अब इनको इतराज एक चीज पर है कि जी ये जो मेंबरान हैं पीटीआई के खास तौर पर, वो जो मेंबरान हैं वो शायद उनको पैसे देके किया। एक तो आप ये भी देखें ना, आप हर रोज कुरान का रेफरेंस देते हैं इमरान खान साहब, और इसको कोई बातिल और पता नहीं किसकी जंग बना दिया, और सच और झूठ के दरमियान एक वो कर दिया, अपने आप को सच्चा और बाकी सबको झूठा करार दे दिया। और कि कुरान में भी आया है कि आप सच के साथ खड़े हुए। एक तो इसको पॉलिटिक्स ही रहने देना चाहिए जिसमें ये सबको पता है। लेकिन या ज़ुबैर साहब या इल्जामात की बात करें ना, बता दूं अब से कोई 30 मिनट पहले बिरादर मोहतरम जनाब असद उमर साहब ने बिरादर मोहतरम जनाब अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में कहा है कि अपोजिशन की इस तहरीक में किस तरीके से पैसा चला है, किस तरीके से बैरूनी हाथ मुलविस हैं, कब कौन सा जहाज आया है, ये सारे बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं और हम सामने लाएंगे वक्त आने पे। ये क्या है उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, वो तो जब शवाहिद लाएंगे बड़ा सिंपल। आपको डर नहीं लग रहा शवाहिद सामने आ गए तो? क्योंकि वो सेनेट में भी तो आ गए हमें टेलीफोन कोई भी डर नहीं लग रहा। पहली बात तो ये है कि जिस तरह एक राजा रियाज है जी फैसलाबाद से, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है पिछले 1.5 साल से मुनज़्ज़म तरीके से ग्रुप है। उनके साथ 30-35 अरकान पंजाब असेंबली और नेशनल असेंबली उनके कोर्ट तक जाते थे, उनके घर पर या दूसरे घर पर मीटिंग्स होती हैं रही हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। जब पीएमएलएन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था उनका, कोई कांटेक्ट नहीं था हमारे साथ।
تو وہ تو لیکن ٹھیک ہے صحیح، لیکن زبیر صاحب عالم صاحب نے صحیح ہے، وہ بہت عرصے سے خلاف ہے، وہ تو بہت، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو 100% یقین ہے، ظاہر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے بلکہ آپ میں ایک بڑے سمپل طریقے سے کہہ دیتا ہوں وسیم اگر آپ مجھے ایک چیز ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. بات یہ ہے کہ 13 یا 14 ممبران کو انہوں نے خود شو کاز نوٹس دیے، ٹھیک ہے، وہ جس وجہ سے بھی ان کے ساتھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تو اکثریت ویسے ہی ختم ہو گئی. ان میں اگر تحریک عدم اعتماد سے 1 گھنٹہ پہلے بھی ان 14 میں سے 8 اراکین سوری بول کے واپس آ گئے تو نہیں، وہ آگے تو بالکل ہم تو ناکام ہو جائے گی نا تحریک عدم اعتماد. پھر تو ہو جائے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آج جیسے لگتا ہے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہو، اور وسیم اگر آپ بھی اگر اپنا تجزیہ دیں گے تو آج آپ یہی محسوس کریں گے آج کے دن نمبر پورے نہیں ہیں، آج کے دن نہیں، حکومت پاکستان کے پاس 172 ممبران نہیں ہیں آج کے دن تو نہیں ہے کہ ہم نے تو نہیں شو کرنے. نہیں، آپ کو ہمیشہ شو کرنے کے 172 آپ کے ساتھ ہیں، تبھی آپ پرائم منسٹر ہیں، تبھی آپ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں. اگر آپ اسمبلی کے سیشن میں وہاں آپ کے ساتھ 172 نہیں کھڑے ہوئے، آج جتنے بھی ان کے الائز ہیں، جو 3 میجر الائز ہیں، باپ پارٹی ہے اور کون سا ہے، ایم کیو ہے اور ایم کیو ایم ہے، اس کے 17 ممبران ہیں. آج ایز وی ٹاک وسیم اس وقت وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ان کا بھی جھکاؤ، آپ ان کے جو انٹرویوز ہیں، لیکن وہ ان کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہوئے نا، وہ تو لیکن وہ خلاف کیا اسی انٹرویو کے اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ نہیں چھوڑی ہے، تو وہ تو میں مان گیا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تہس نہس کر دیا ان کو، ان کی پالیسیز کو نیپیوں سے تو کمپیریزن، لیکن وہ بیانات بھی دیتے ہیں پھر ساتھ بھی دیتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں، آپ نے کہا میاں محمد نواز شریف صاحب سے آپ کی آخری گفتگو ہوئی، آپ کو ان کی گفتگو سے تاثر ملا، دیٹ از 100% شور کہ نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جائے گی. تو کیا انہوں نے اس کا بھی پلان کر لیا کہ جب یہ کامیاب ہو جائے گی تو پاکستان واپس آ جائیں گے؟ پھر انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آئیں گے. یہ تو وسیم جب موومنٹ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا نو کانفیڈنس موشن کا، تو اس وقت بھی میں جنوری کے آخر کی بات ہے جب میں لندن میں بھی ان سے ملا تھا، اور اس سے پہلے بھی ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے، اس کے بعد بھی کہ میاں نواز شریف ضرور واپس آئیں گے. اور میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حکومت جا چکی ہوگی. یعنی جب حکومت جائے گی تب واپس آئیں گے نا؟ نہیں، مطلب یہ تو نہیں کہ جی 2 تاریخ کو ان کی حکومت گئی تو 3 کو وہ آئیں گے، لیکن جلد واپس آ جائیں گے نا، ودن اے فیو ویکس واپس آ جائیں گے، ودن اے فیو ویکس. میں ایگزیکٹ ویکس اور منتھس کی نہیں بات کر رہا، بٹ جلد از جلد واپس آ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے ان کے آنے کے بعد یہاں سے جو فلائٹ واپس جا رہی ہو عمران خان اس میں جا رہے ہوں، تو یہ تو ظاہر ہے سیاست ہے. تو نواز لیکن پھر طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ان کی، وہ تو طبیعت کی وجہ سے وہاں پہ ہے نا. تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے. تو طبیعت عدم اعتماد کی کامیاب ہونے سے ٹھیک ہوگی؟ دعا تو ویسے آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو آ جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا لنک ہے کہ جی ان کی طبیعت کا اور یہ نو کانفیڈنس موشن کا، بٹ ظاہر سی بات ہے ہم سب کی خواہش ہے. اور پورے یہ جو فیصلہ تھا کہ میاں نواز شریف وہاں رکیں، اس کا ایک تو یہ ہے کہ سیاسی طور پر تو آپ مانتے ہیں نا کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. آج پاکستان کی سیاست کا محور جو ہے نا، سیاست کا کہ پاکستان کی فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگی، پاکستان کا فیوچر پرائم منسٹر کون ہوگا، اس کا فیصلہ کرنے والا جو ہے میاں نواز شریف ہزاروں میل دور بیٹھا. اچھا چلیں سیاست مجھے الاؤ می کے اندر پی ٹی آئی کے اس میں موقع ملے. زبیر صاحب پلیز اگر میرے ساتھ رہے گا کچھ نہ. میں یہ شہریار آفریدی صاحب، یہ تو آپ مانتے ہیں نا آج کی تاریخ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طریقہ عدم اعتماد والے دن کیا ہوگا، وہ جب آئے گا دیکھا ہے. آج کی تاریخ میں تو آپ سمپل اگر انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لیں تو آپ کے پاس وہ میجیکل نمبر نہیں ہے نا، چونکہ اتنے اراکین نے جو کہ ڈبل فگرز میں سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. آپ نے جب آخری مرتبہ عدم اعتماد کا ووٹ خود لیا تھا تب نمبر تھا 176، یعنی کہ ریکوائرڈ نمبر سے 4 زیادہ تھے، اور 4 سے زیادہ اراکین آپ کی پارٹی کے آپ کے خلاف کہہ چکے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا آج آپ وزیر اعظم نہیں رہے، لیکن آج کی تاریخ میں وہ 172 کا میجیکل نمبر آپ کے پاس نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا شہریار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر. وسیم، ابھی آپ نے جب انٹرو میں یہ ابھی جو بھی زبیر بھائی نے کہا، جی اس میں ایک جملہ تھا کہ آپ کو بھی اور ہم سب کو حکومت نے کنفیوز کر دیا اور پالیٹکس کو پالیٹکس رہنے دیتے، اور اس میں شریعت یا دین کو نہیں لانا تھا. تو پھر آئین پاکستان کو قرآن اور سنت کے تابع کیوں کیا گیا؟ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے بر صغیر سے
ایک آزاد ریاست کے لیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو کیوں جوڑا گیا؟ اس میں پوائنٹ کہہ دوں شہریار صاحب، دیکھیں یہ بڑے حساس بات ہے، سے میں کہہ دوں جب کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ غیر شرعی کہہ دیں، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سیاسی باتوں کے لیے یعنی آپ کہنا بھائی قرآن نے یہ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اصل میں قرآن و حدیث نے کہا ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا مخالف ہے وہ قرآن و حدیث کا مخالف ہے. اس کو اس طرح نہیں کر دینا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر شرعی کر دیں، ظاہر ہے شریعت تو ہماری بنیاد ہے، مطلب وہ چلا گیا تو ہم کدھر جائیں گے. لیکن یہ پورٹرے کرنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا جتنا ٹائم آپ نے ان کو دیا ہے جی سر آپ دے دیں. جی سر جی دیکھیں وسیم، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کون کیا سوچتا ہے یہ اس کی سوچ ہے. ہاں میری نیت کیا ہے وہ رب جانتا ہے، اور میں کیا بتا رہا ہوں. صحیح ہے. آج مجھے آپ بتائیں پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو اللہ نے مسلمانوں کی اور شریعت محمدی کی عزت بنائی ہے، اور اس میں کلیدی کردار پرائم منسٹر آف پاکستان اور ریاست پاکستان کا رہا ہے، اب اگر اس کو کوئی جس طرح سے بھی انٹرپریٹ کری اس کی سوچ ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک اگر کسی کی زبان پہ کسی کی سوچ میں مدینہ کی ریاست اور پھر وہ سیرت نبوی یا 23 سال نبوت کی زندگی یا اسلامی تاریخ سے اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بات کوٹ کرتے ہیں یا اپنا فیوچر پلان بناتے ہیں، تو یہ ہر انسان کی آزادی ہے، یہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. اور ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اب وہ بتائیں نا کہ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس نمبر ہے 172 جو ایم این ایز ہیں. جی 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 میں آ رہا ہوں. جی سر دیکھیں پرائم منسٹر نے پچھلے مارچ میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بنے جی جی تو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ ان کی مورل کریج. آج انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اگر یہ ایم این اے 13-14 سندھ ہاؤس میں نہ ہوتے، سندھ ہاؤس میں دیکھیں راجہ ریاض صاحب کو کیا کہا گیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ کا وعدہ کیا ہے. کس نے دی ہے؟ پی ایم ایل این نے دی ہے. پھر ہمارے ایم این ایز کو ریچ آؤٹ کر کے 16 20 کروڑ کی آفریں، اور یہ میجورٹی کو ریچ آؤٹ کیا گیا. اس کو بھی چھوڑ دیں. پرائم منسٹر پاکستان نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے برخوردار کی پوری قوم کے آگے وہ ویڈیو ٹیپس رکھی جنہوں نے کراچی کے ایم این ایز کو ریچ آؤٹ کیا. اب ان تمام چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ دیں. میں آج آپ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیفیکشن نہ اہل. ایک بندہ خاموشی سے اپنے لاج میں رہتا، موو کرتا، سیدھا جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں انٹری مارتا، فبہا. لیکن ایک بندہ جو کہ بیٹھا ہوا ہے سندھ ہاؤس میں، اور اس وقت تک ان لوگوں کو جب ہم نے پریشر ڈالا اور جب کہا کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں گے، ایک دم میڈیا کو بلا کے ان کے سامنے کر دیا. اب مجھے بتائیں یہ ڈیفیکشن لا جو ہے، جو انشاءاللہ یہ ہمیشہ آئینی ماہرین بتائیں گے کہ ڈیفیکشن ہوتے ہیں، ڈیفیکشن ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں آنے کی ریزن تھی کہ وہی وہ پارلیمنٹ لاجز میں وہ انصار الاسلام والا وہ اور ورسز پولیس والا معاملہ ہو گیا، ایم این ایز گرفتار کر کے لیے جانے لگے. اور فواد چودھری صاحب نے کہا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ 10 لاکھ بندہ بیٹھا ہوگا، دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جاتا ہے اور ووٹ دے کر آتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. اور انہوں نے کہا میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا تھا یہ، تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہمیں دوسری جگہ پہ جانا. میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ بھی لاج میں رہتے ہیں، گورنمنٹ کے ممبرز بھی لاج میں رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ لاجز کے اندر پولیس میں ایز انٹیریئر منسٹر رہا ہوں، پولیس کا کام کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرانا. آپ آئی جی اسلام آباد، آپ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، ایون اندر جو لوگ ہیں اسلام آباد یہ جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر، ان سے پوچھ لیں کہ ان کا مقصد کیا تھا، یہ کیا طریقہ کار کی اپنایا تھا، یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو بلا رہے تھے، کیوں بلا رہے تھے، what was the ultimate، ان کا آبجیکٹو کیا تھا. پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم وہ آئی سی سمٹ نہیں کرانے دیں گے. یہ جو اللہ کی طرف سے ان پر قہر اور پکڑ آیا ہے وہ یہ کہ یہ خود ان کی زبانیں، ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنی چالیں الٹی ہوئی ہیں. یہ گڑا کھول رہی ہے. یہ سٹیٹمنٹ وہ آئی سی والا تو نہیں دینا چاہیے تھا میرا خیال. ایک بات یہ بتا دیں شہریار صاحب، پھر بس میں زبیر صاحب سے ایک فائنل ایک جواب لے لوں کہ مطلب آپ لوگ بھی تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، ہم تو 23 مارچ سے پہلے اجلاس بلائیں گے بیکاز وی ہیو ادر امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈو. وہ چال آپ کی کیوں الٹی پڑ گئی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ 23 مارچ سے پہلے اجلاس بلائیں گے، اپوزیشن منہ کی کھائے گی.
تو آپ نے 23 مارچ سے پہلے ووٹنگ کیوں نہیں کرا لی؟ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا ہم کرا لیں گے. ایک منٹ وسیم مجھے بولنے تو دیں میرے بھائی. میں ہمتن گوش ہوں. یارے بھائی مجھے آپ کوسچن کر رہے ہیں, مجھے پھر سنے تو صحیح. سر خادم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مجھے اس وقت بریک لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا تو میں نے سے بریک لے لیا. شہریار صاحب آپ مجھے بھائی کہتے ہیں اور آپ سے میری ایک لبرٹی ہے, میں وہ لبرٹی لیتے ہوئے آئی ایم نو ون ٹو ڈکٹیٹ, لیکن آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا خیال بلکہ میں آپ سے ایک کہوں گا باقاعدہ ریکویسٹ سے قدم آگے کہ وہ آخری والا لفظ آپ واپس لے لیں. وہ بڑا ایک سخت جملہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں چونکہ بریک میں میری ناظرین شہریار صاحب سے بات تھی, وہ کہتے ہیں میری انٹرپریٹیشن کچھ اور تھی, لیکن وہ ایک اس لفظ کی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ ورڈ, اس کی انٹرپریٹیشن اور ہی ہوتی ہے اور ہمیں اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے چیزوں کو. وہ کیا کر رہے ہیں, تو اس کو آپ مطلب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ وہ جملہ واپس لے لیں تاکہ پھر ہم ڈسکشن آگے بڑھا سکیں, ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی. پھر وسیم دیکھیں, اصل چیز ہے حرام اور حلال کی تمیز کے میں نے دائرے میں یہ کہا تھا. میں کسی کی دل آزاری اس لیے نہیں کرتا کہ دلوں میں رب رہتا ہے, وہ میرے سارے کولیگز ہیں. میں نے ایک اور ایسپیکٹ سے یہ بات کی تھی کہ وہ پھر اپنی جگہوں پہ کیوں نہیں ہیں, سندھ ہاؤس میں کیوں چلے گئے ہیں. اگر کسی کی دل آزاری ہو, یہ میری اخلاقی جرت ہے, مورل, میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں اس پہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, لیکن میرا قطعی کسی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس کو جس طریقے میں پرویا گیا ہے یا سمجھا گیا ہے. وہ جملہ ایک خاص معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہ ظاہر ہے, اس لیے وہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ اگر کسی اور رکن کی دل آزاری ہوئی ہو, اس لیے کہ بڑا ہی سخت جملہ ہے وہ. مجھے بتائیں جب حلال اور حرام کی تمیز معاشرے میں ختم ہو جائے, حق اور سچ, اخلاق کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کے ووٹ پہ بنے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں اور الیکشن کسی اور پارٹی. جی میں آ رہا ہوں, میں سب کو موقع دوں گا, زبیر صاحب اور فیصل صاحب. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. جی زبیر صاحب, پھر فیصل صاحب آپ آئیے گا. جی زبیر صاحب, یہی ہمیں اختلاف ہے کہ پلیز یہ جو پریزنٹ کرتے نا کہ اخلاقیات ساری ادھر ہیں اور برائیاں دوسری طرف ہے, پلیز ابھی ان کے میں ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو. رند جو ہیں یار محمد رند سردار, بلوچستان والے, وہ بلوچستان چیپٹر کے پریزیڈنٹ تھے آج سے 3 ہفتے پہلے تک پی ٹی آئی کے, اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر. انہوں نے کہا 3.5 بلین روپیز میں پوری بلوچستان کی حکومت بکی تھی. اب اگر یہ اتنا سنگین الزام ہے, اگر یہ اتنی اخلاقیات اور اتنے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں, تو کسی نے یہ کہا کہ یہ بڑا سنگین الزام ہے, اس کی ہم تحقیقات کریں گے. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب جو تو, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے, شہریار افریدی جب وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے نا, وہ بالکل آپ نے صحیح ریفر کیا تھا. میں ان کو انہی کی زبانی ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں. جب رانا ثناء اللہ کو پکڑا تھا تو اس وقت کلمے کھانے, اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کو ایویڈنس کورٹ میں پیش کرنا ہوگا. آپ باتیں کر رہے ہیں, کلمے پڑھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قبر میں جانا ہے. بھائی آپ نے اور ہم نے, آپ پلیز ایسے نہ پریزنٹ کیا کریں کہ آپ ہی مسلمان ہیں اور آپ کو یہ آخرت کی پرواہ ہے اور ہم جو ہیں پتہ نہیں کیا ہیں. یہ کفر اور اس کی جنگ نہیں ہو رہی ہے. آپ کے ہاں بھی اچھے لوگ ہیں, ہمارے ہاں بھی اچھے, بلکہ میں کہوں گا زیادہ اچھے لوگ ہمارے یہاں ہیں. سو پلیز ہمیں یہ لیکچر نہ دیا کریں یہ کرپشن کیا ہوتی ہے اور اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. آپ پولیٹکس ہے, پولیٹکس ڈسکس کریں. دوسری بات یہ تنقید کریں, لمٹ میں رہ گیا. اگر تنقید کریں بالکل کہیں کہ ہمارا کنڈی صاحب بولنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے, میں آتا ہوں زبیر صاحب کی طرف. جناب کنڈی صاحب, ایک تو انہوں نے وہ لفظ وہ لے لیا واپس, وہ کہتے ہیں ان کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں تھی, لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے ہم آگے بڑھیں. اور یہ وہ بیسکلی سندھ ہاؤس سے جب بات شروع ہوئی, اور کنڈی صاحب میں آپ سے سوال تو یہ کرنے لگا تھا, پھر ماحول ہی الگ ہو گیا پروگرام کا پورا, کہ میری آپ سے ایک رات پہلے بات ہوئی تھی آن ایئر, تب آپ نے مجھے چیلنج کیا تھا آن ایئر کنڈی صاحب کہ سندھ ہاؤس میں صرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور کسی پارٹی کا کوئی ایم این ایم پہ نہیں ہے. بلکہ آپ نے کہا تھا بدامی صاحب آ جائیں سندھ ہاؤس آ کے وزٹ کر لیں. میں نے کہا تھا میں ترکی بیٹھا ہوں, میں کیسے ہوں, میں ترکی سے لائیو شو کر رہا تھا. تو اگلے دن تو سارے برآمد ہو گئے سندھ ہاؤس سے, تو تھے اس کا مطلب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب, جب اچھا موقع ہوتا ہے تو ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں. جب ہم اس میں تھے, عوامی مارچ میں تھے, تو آپ پتہ نہیں لنڈن میں تھے کہ پتہ نہیں ترکی میں تھے. جی. پھر جب یہ موقع آیا پھر بھی آپ تھے. بالکل جس وقت میں نے آپ سے بات کی تھی اس وقت موجود نہیں تھے. اچھا, اس وقت موجود نہیں تھے جب یہاں پر پولیس گردی ہوئی پارلیمنٹ لاجز کے اوپر. آپ نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا. پہلی بات تو یہ ہے, شہریار افریدی صاحب انٹیریئر کے رہے ہیں, منسٹر رہے ہیں, ان کو زیادہ معلوم ہوگا کہ اگر وہ مولانا صاحب کے 60 یا 70 یا 50 یا 100 جتنے بندے بھی آئے تو کہیں سے تو آئے نا. تو انٹیلیجنس کدھر تھی, پولیس کدھر تھی, جو اتنے لوگوں کو اکٹھا انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کیسے انٹر ہونے دیا, ریڈ زون میں کیسے اکٹھے یہ لوگ گھسے, یہ انہوں نے ان کو جانے دیا. پھر انہوں نے پولیس گردی کی
اور بغیر کسی سرچ وارنٹ کے اور بغیر اسپیکر کی اجازت کے ایم این اے کے فلیٹ پہ جس طریقے سے انہوں نے دھاوا بولا, اور اس وقت نیگوشیشن کے لیے کوئی بھی انتظامیہ کا ایسا بندہ نہیں تھا. اے ڈی سی کو انہوں نے بھیج دیا کہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرو. ایک طرف مذاکرات تھے, ادھر دھاوا بولا. اس کے بعد ان سارے ایم این ایز نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا کہ میں سندھ ہاؤس لے جاؤں؟ بالکل سندھ ہاؤس گئے. سندھ ہاؤس میں ہر کوئی رہ سکتا ہے. شہریار افریدی صاحب نے رہنا ہے, ان کو کمرہ چاہیے, اپنا زبیر صاحب کو چاہیے, جس کو بھی چاہیے. ہم بھی جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں, ہم فیڈرل لاجز میں رہتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, ہم فیڈرل لاجز میں رہتے ہیں, ہماری استحقاق ہے. آج پرابلم یہ ہے مجھے اس وقت کہ فیصل بھائی شہریار مجھے اس افریدی وقت صاحب ترتیب یاد نہیں آ رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی مجھ سے بات ہوئی اس وقت جو ہے وہ واقعی سندھ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا جب آپ نے دعویٰ کیا تھا میرے شو میں, اس کے بعد انصار الاسلام والا ایپیسوڈ ہوا, ہمارے پھر سارے آئے. نہیں جی جی میں نے یہی کہا, جی جی میں مخالف پارٹیوں بعد آئے تھے. لیکن اب مجھے وہ ترتیب یاد نہیں ہے, لیکن میرا خالی ایک جملہ سنیں, مجھے جو 90% یاد پڑتا ہے, میں 100% شور نہیں ہوں, وہ یہ کہ ترتیب یہ نہیں ہے. ترتیب یہ کہ انصار الاسلام والا واقعہ پہلے ہو گیا تھا, آپ سے میری اس کے بعد بات ہوئی تھی, ایک دن بعد آپ نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی نہیں ہے, اور پھر یہ سارے آئے تھے. تو مطلب اس بالکل ہوئی تھی, اس وقت نہیں تھے. اس کے بعد ہمیں ایم این ایز نے کہا کہ ہم یہاں پہ سیکیور نہیں ہیں, ہمیں دھمکیں مل رہی ہیں, ان کے پارٹی کے لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑے ہیں. جس طریقے سے لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منسٹر اور ایڈوائزر جس قسم کی لینگویج آپ کے چینلز پہ, ٹی وی چینلز پہ استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی. لیکن افریدی صاحب مجھے یہ بتانا پسند پائیں گے کہ جب چیئرمین سینیٹ کا عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تھی اور ہمارے 11 یا کتنے سینٹرز انہوں نے خریدے تھے, یا ان کے پاس ضمیر کی آواز کے مطابق, ان کے پاس جو جائے گا وہ ضمیر کی آواز ہے, جو دوسرے کے پاس جائے گا وہ جو ہے وہ بک گیا ہے. دیکھیں یہی لوگ تو آپ کے پاس بھی آئے تھے, ہمارے سے تھے نا, آپ کے پاس ہیں. اب اگر کل چودھری صاحبان آ جائیں, ایم کیو ایم آ جائے, یا میرا ایک سوال ہے, ایک ون لائنر جی, اگر کل چودھری صاحب اور ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ اعلان کر دے, تو اخلاقیات تو یہی کہتے ہیں نا جو ہمیں درس دے رہے ہیں, تو پھر تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ ہماری میجورٹی ہو جائے گی. پھر تو آپ کر دیں گے ریزائن, ہے نا شہریار صاحب؟ اگر یہ ہو جائے, تینوں اتحادی قدم ساتھ نہیں ہے تو یہ آج کہہ دیں کہ ہم ریزائن کر دیں گے, اگر یہ تینوں ہو گئے, یہ باقی ڈیفیکشن بھائی وہ کہہ دیں گے, ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ دیں گے. دیکھیں جب نہیں کہہ سکتے, دیکھیں اول تو بلی کے خواب میں چیچڑے, یہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو میدان میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. مفروضے یہ جو جس طرح یہ جال بچایا ہوا ہے, چیس گیم, یہ فلانا پرائم منسٹر, فلانا یہ, فلانا وہ, ریئلسٹک اپروچ یہ ہے. جب انشاءاللہ میدان سجے گا تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا اصل چیز ہے کیا. ایک بات مجھے آپ بتا دیں, ٹھیک ہے, اس کا جواب تو دے دیا آپ نے. ایک سوال بادامی صاحب, یس یا نو؟ یس یا نو؟ اگر یہ اعلان کریں گے, اس کا وزیر اعظم ریزائن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر اتحادی ساتھ چھوڑ گئے تو یہ کہہ رہے ہیں آپ. میں نے پہلے سوال کیا, اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ بلی کے خواب میں چیچڑے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ یس نو کہیں نا, یس یا نو کہیں, باقی چھوڑے چیچڑے ہم کھا لیں گے, خیر فکر نہ کریں. 2023 سے بھی سیل تھرو ہوں گے. اب آتے, آپ نے کہا کہ سینیٹ کے الیکشن, اگر ایسا ہو گیا تو اگر آپ کے پارٹی کے لوگ جواب دے دینا, انہوں نے اگر آپ کو ووٹ نہیں دیا تو کیا انہوں نے پنجاب ہاؤس یا کے پی ہاؤس میں پناہ لی تھی؟ کیا ان کے بیانات آئے تھے؟ ان کے خلاف آپ نے ایکشن لینا تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکشن لینا تھا, کیوں ایکشن نہیں لیا؟ سوال یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر پاکستان شہریار بھائی, بس مجھے کلوز کرنا, میں اسپیسیفک سوال کرنا ہوں شہریار سے, میں اسپیسیفک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیں سینیٹ کے الیکشن میرا بھائی ہے, بڑا جرأت والا بندہ ہے, یہ بتا دے کہ وزیر اعظم ریزائن کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ نہیں بتانا چاہ رہا نا, یہ اخلاقیات کیا کہتے ہیں کہ ریزائن کرے کہ نہیں کرے گا؟ اچھا وہ نہیں جواب دینا چاہ رہا. اخلاقیات یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے کی سیاست کرتا ہے, جو خرید و فروخت کرتا ہے, جو خرید و فروخت کرتا ہے, وہ اللہ کے دربار میں الراشی والمرتشی, رشوت لینے اور دینے والے کے بارے میں میرا سوال بڑا سادہ ہے شہریار بھائی, یہ بتا دیں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم ریزائن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی وہ نہیں دینا چاہ رہے نا, اس کا جواب کیا گن پوائنٹ؟ میرا وزیر اعظم انشاءاللہ باذن اللہ 2023 2028 میرے رب ذوالجلال کے فضل سے he will remain intact. 2033 بھی کہہ دیتا تو میں کیا بگاڑ لیتا ہوں, ان کی مرضی. آپ اس کا حصہ ہوں گے. یار مجھے کلوز کرنا ہے, میرا سوال آپ واپس میں لگے, میں آٹو پہ ہو گیا, میں بھی تو بیٹھا. اور یہ پیسے سے ہونے کا یقین, شہریار بھائی میرے سوال کا جواب دے دیں یار, آپ کو فیصل بھائی سے بڑی محبت, ان کے سوال کے جواب دے رہے ہیں, مجھے لفٹ ہی نہیں کرا. میرا سوال یس یا نو, وہی نہیں دے رہے. اچھا نو میری طرف سے. یار یہ بتائیں شہریار صاحب, نہیں کرے گا سینٹ کے الیکشن میں سنجرانی صاحب والے, جن پیپلز پارٹی اور نون کے لوگوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے کے آپ کے امیدوار کو کامیاب بنایا, انہوں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟
دیکھیں میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ جو شخص جس پارٹی میں ہو اور وہ پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے اس پہ کم سے کم 10 سال کسی بھی میں تو ابھی سیدھا سوال کر رہا ہوں شہریار بھائی، سینٹ کے الیکشن میں جنہوں نے پی پی اور نون کے لوگوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا، اچھا کیا کہ برا کیا؟ اور آپ کے سنجرانی صاحب کو کامیاب بنا دیا انہوں نے، دیکھیں اچھا کیا برا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں جس پولیٹیکل پارٹی کا ایم این اے ہے، سینیٹر ہے، ایم پی ہے، اس کا ایمانی اخلاقی قانونی فرض ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے. یعنی برا کیا نا؟ اگر اس کا ضمیر جاگتا ہے استعفیٰ دے. یعنی برا کیا نا؟ It applies on all. تو یعنی برا کیا نا؟ It applies on all. اچھا ایک اور سوال غلط وسیم بھائی it applies on on all. all ٹھیک ہے. اور آخری سب کے لیے آخری سوال یہ شہریار بھائی، آخری سوال یہ، آپ نے خود اس پروگرام میں بات کی کہ کس طریقے سے مذہبی حوالے دیے جانے چاہیے اور آپ خود ماشاءاللہ بڑے مقدس حوالے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان سب کو آپ نے ایک لائن میں کھڑا رکھ کے کہا کہ سارے بکاؤ مال ہے سب، اور آپ نے اور بھی حرام کا کھا رہے ہیں اور یہ وہ. اب میں ایک کی مثال لیتا ہوں، ان میں سے ایک کا نام ہے نور عالم خان. وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اور خانہ خدا اور مدینہ منورہ کے حوالے دے کے کہتا ہے کہ میں نے 1 روپیہ نہیں لیا. اب آپ بتائیں آپ کے خیال میں وہ بکا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نور عالم خان کے ساتھ میرا بھائیوں والا تعلق ہے. ان کی والدہ کے وصال پہ میں ان کے گھر گیا، میں اٹھا بیٹھا ہوں. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ نور عالم خان کے ساتھ میرا بھائیوں والا تعلق ہے. وہ ایک خاندانی آدمی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں الیکشن والے دن آپ دیکھیں گے، نہیں الیکشن والے دن اختلافات ہیں، گلے شکوے ضرور ہیں، لیکن وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں کاسٹ کرے گا. میں یہاں سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا یہ الفاظ ہیں اور اس کا گواہ علی محمد خان اور میں. الفاظ کیا ہے کہ 2023 تک میری ایم این اے شپ اللہ کے بعد عمران خان کی امانت ہے، میں کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. آپ بے شک ان کو آن لائن لے لیں. ٹھیک ہے بھائی، اگر ملے تو لے لینا. اور وہ بکے میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے نا؟ دیکھیں یہ تو رب جانتا ہے، میں جو حقیقت جانتا ہوں. اس نے جب ہمیں جوائن کیا تھا اسی لیے جوائن کیا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس چلو بھائی کنڈی صاحب آخری میں بریک پہ جانا ہے، پروگرام کا ختم ہو گیا، میں نے آئی نہیں. آپ بھائی بندے بچا لے اپنے، وہ نام لے لے کے کہنا شروع ہو گئے کہ ہمارا ساتھ دیں گے. بچا لے کنڈی صاحب بندے. بھائی جان وقت آنے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ منرف ارکان ووٹ کسی کو دیں، ان کی مرضی ہے، لیکن جب اتحادی آ جائیں گے پھر تو جو ہمیں درس دے رہے ہیں، آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ اتحادی آ جائیں گے؟ اگر آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے نا. آپ کو یقین ہے وزیر اعظم کو ریزائن کر دینا چاہیے جب اتحادی ہمارے ساتھ آ جائیں گے. آپ کو یقین ہے کہ آ جائیں گے؟ اللہ کے فضل سے جان اللہ کو دینی ہے، انشاءاللہ آئیں گے. وہ تو ان کا جملہ ہے. اچھا اور جلد آ جائیں گے؟ بہت جلد انشاءاللہ. کتنے بجے تک؟ یار ہم ڈائلاگ سے بلیو کرتے ہیں. ہمارے ڈائلاگ شروع ہیں، پہلے بھی ہمارے اتحادی تھے، آج ان کے ہیں، پھر ہمارے ہوں گے، پھر یہ اپنی پرانی آٹو ریورس کیسٹ لگائیں گے کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میدان لگے گا، پتہ چل جائے گا. چلیں بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ بہت شکریہ. مجھے خوشی ہے کہ چلیں آخر میں کم از کم مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ بریک ہوا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. جو کہ پھر بھی ہوا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اٹ اینڈڈ آن اے بیٹر نوٹ، اور انہوں نے وضاحت بھی دی. بریک کے بعد سابق اٹارنی جنرل اسی گورنمنٹ کے دور میں سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب گورنمنٹ کو سوالات لے کے عدالت گئی ہوئی ہے. انور منصور صاحب سے پوچھتے ہیں ان کے خیال میں اس کے کیا جواب آتے ہیں. بریک کے بعد جاتے جاتے پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لیگل معاملات کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے. سر تھینک یو ویری فار ٹائم. اسپیسیفک میں کچھ سوالات کر لیتا ہوں. ایک تو آپ کی اپنی رائے میں، باقی ظاہر ہے عدالت جو فیصلہ کرے وہ تو ہوگی. آپ کی اپنی رائے میں یہ جو بھی بندہ پارٹی یعنی ڈی سیٹ ہو جائے گا ووٹ دینے کے نتیجے میں، ڈی سیٹ تو ہوگا، سب کا اس پہ اتفاق ہے، وہ ڈی سیٹ تا حیات ہو گیا، اس کے بعد بھی اگلا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا، یا وہ اس وقت کے لیے ڈی سیٹ ہو گیا اور اس کے بعد جب 3 مہینے بعد دوبارہ الیکشن ہو جائے تو اس میں حصہ لے سکتا ہے؟ دیکھیے آرٹیکل 62(1)(f کیا کہتا ہے؟ is righteous, sagacious, آڈیو پہ لے اگر آڈیو پہ لے سکیں امین نہیں ہے، آنسٹ امین کا آج. ہاں میں ذرا ایک سے روکتا ہوں، اگر آپ مین ٹیلی فون پہ بے شک کنیکٹ کر لیں تاکہ ہم ان کی آڈیو انٹرپٹیڈ سن سکیں کہ کیا ہے. اچھا جو کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اس میں، جو گورنمنٹ نے جو پلی لی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھائی چونکہ ان اراکین نے جو اپنے ٹی وی انٹرویوز دیے ہیں، اب یہ گورنمنٹ کے خیال میں اگر یہ آرگومنٹ صحیح مان لیا جائے تو وہ ٹی وی انٹرویوز جو انہوں نے دیے نا، یہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اور ندیم ملک صاحب اور سارا، یہ بڑے مہنگے پڑ سکتے ہیں اگر گورنمنٹ کی استدعا قبول ہو جاتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان انٹرویوز کے ذریعے تو واضح ہو گیا کہ ان لوگوں نے خود کہہ دیا کہ اب ہمارا اس پارٹی سے تعلق نہیں ہے.
جب ان لوگوں نے خود کہہ دیا کہ ہمارا پارٹی سے تعلق نہیں ہے تو پارٹی لیڈر ہیز آل دا ریزنس ٹو بلیو اینڈ کلیم کہ ان کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے. تو دس گیوز پارٹی لیڈر اے رائٹ ٹو رائٹ ٹو دا اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کہ بھائی انہوں نے تو خود کہہ دیا نا, اس میں کیا ثبوت چاہیے, ان کو نااہل کیا جائے. ان کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ میری پارٹی کی نمائندگی کریں یہ اسمبلی میں بیٹھ کے. اور اگر وہ استدعا منظور ہوگی اور اسپیکر نے نااہل کر دیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. تو پھر یہ لوگ جو ہے عدالت نے نااہل کر دیا تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ گورنمنٹ کے خلاف ووٹ نہیں دے سکیں گے تحریک عدم اعتماد والے. اگر ان سے رابطہ ہو جائے تو میں یہ ایک اسپیسیفک سوال ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہونے کا کتنا زیادہ امکان ہے. انور مسعود صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ صاف آ رہی ہے بالکل سر. ہاں اگر یہ جو میں نے سوال کیا اگر یہ بھی پہلے بتا سکیں کہ یہ ہو سکتا ہے جو میں نے پورا نقشہ کھینچا. جی انفیکٹ اگر آپ اس کو آرٹیکل 63 کیپٹل اے سب کلوز 1 اینڈ سب کلوز اے اگر اس کو پڑھا جائے اس میں دو سچویشنز ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی ریزائن کر دے, دوسری سچویشن یہ ہے کہ ریزائن نہ کرے مگر کسی اور کو جوائن کر لے. دو سچویشنز ہیں اور ان دونوں کے اندر وہ اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی دیٹ اے پرسن ہیز ڈیزرٹڈ. ٹھیک ہے. اور ڈیزرٹڈ کے لیے اس میں لکھا ہے کہ اس میں ڈیکلیریشن صرف اس کو دینا ہے پارٹی چیف کو. پارٹی چیف. بٹ سر ان دس پرٹیکولر کیس انہوں نے پارٹی سے انحراف کیا ہے لیکن کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرنے کی تو بات نہیں کی ہے, نہ ریزائن کیا ہے نہ پارٹی کو جوائن کیا ہے دوسری پارٹی کو. They have joined hands with another party to not vote, to vote against the Prime Minister. اب یہی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اب اسی نقطے کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے سپریم کورٹ نے کہ ٹیکنیکلی یہ جوائننگ ہینڈز کی زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا, ہے نا؟ جی بالکل صحیح ہے. اور ویسے آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ حتمی تو سپریم کورٹ کی ہوگی, آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں یہ ورڈ اس کے جو ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں, وہ بہت ضروری ہیں کہ ریزائن فرام دی ممبرشپ, یہ الگ چیز ہے بالکل, وہ تو الگ سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے, ریزائن تو کوئی نہیں کر رہا نا ابھی. ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, ریزائن نہیں کرے. اور جوائنز ہینڈز, یہ نہیں کہہ رہا جوائنز دی پارٹی. اچھا جوائنز ہینڈ ود انادر پارٹی. تو اس پہ گورنمنٹ کی سائڈ یہ کلیم کرے گی کہ بھائی سندھ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے وہ کہہ رہا ہے نون لیگ مجھے اگلا ٹکٹ دے رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی, تو اس سے زیادہ اور جوائننگ ہینڈز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی بنا پر آپ ان کو جوائننگ ہینڈز ود انادر پارٹی ہے. تو جب جوائن ہینڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ دے آر ناٹ سائڈنگ ود دیئر اون پارٹی بٹ دے آر سائڈنگ ود انادر پارٹی. اچھا, یعنی ان دس پرٹیکولر کیس اگر یہ لوگ خاموش رہتے, ٹی وی انٹرویوز نہ دیتے اور جس دن تحریک عدم اعتماد ہوتی اس دن جا کے ووٹ دے آتے without giving the impression that they have joined hands with the other party, تو معاملہ اتنا سنگین نہ ہوتا ان کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ایک اور بات ہے کہ یہ میرے تو سمجھ نہیں آئی ہے ابھی تک کہ یہ اتنی بڑی حماقت ایک اپوزیشن اور اتنی بڑی اپوزیشن کیسے کر سکتی ہے کہ وہ ڈکلیئر کر دے پہلے سے کہ یہ ہمارے ساتھ. پھر تو ان کو I would suggest, دیکھیے اب آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے الیکشن کے اندر آخری تک ڈکلیئر نہیں ہوا تھا, کسی نے بھی ڈکلیئر نہیں کیا, پتہ ہی نہیں تھا. صحیح, پتہ ہی نہیں چلا تھا. یہ چیز چیلنج ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ کو یاد ہوگا. یاد ہے بالکل. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے اس کے اندر, لیکن یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے اینڈ پارلیمنٹ ہیز ٹو ڈیل ود دس ایشو themselves. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اور اگر یہ والی استدعا منظور نہیں ہوئی آپ کے خیال میں, اگر ایک لمحے کو یہ فرض کر لیتے اگر منظور ہو گئی تو ہم نے فرض کر لیا کہ پھر تو گورنمنٹ کا کام ہی آسان ہو گیا. اگر یہ استدعا منظور نہیں ہوئی تو پھر آپ کے خیال میں دوسری استدعا گورنمنٹ کی کمزور ہے, پھر یہ ہوگا کہ یہ تو ووٹ بھی دیں گے اور ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا, بعد میں بے شک ڈی سیٹ ہو جائے. جی یہ پھر وہ آ جاتے ہیں 63(1)B کے اندر. صحیح ہے, وہ بالکل الگ چیز ہو جاتی ہے. پھر آخری سوال سر یہ کہ آج کی تاریخ میں تو بڑا واضح ہے کہ گورنمنٹ کے پاس 172 کا میجیکل نمبر نہیں ہے, چونکہ 176 لیے تھے آخری اعتماد والے میں, اور ابھی یعنی کہ 4+ تھے, اور ابھی 4 سے زیادہ کہتے ہو کہ ہم کے ساتھ نہیں ہیں. تو کیا یہ آئین کی کوئی شق صدر پاکستان کو جب واضح ہو کہ گورنمنٹ کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہیں, تو آئین کی کوئی شق صدر پاکستان کو پابند نہیں کرتی کہ وزیر اعظم کو کہے کہ بھائی آپ دکھائیں کہ آپ کے نمبر پورے ہیں؟ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جائے تو اس کے بعد صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ہے. مگر اگر ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس نہیں ہوتا تو پھر صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ یہ کہے. اختیار تھا یا لازم تھا؟ پھر ان پہ لازم تھا. اچھا, لیکن پتہ چل جائے اگر اس کو
تک یہ آ جائے تو then he had to move. سر ایک آخری سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ ایک بات کہی تھی کسی نے, شاید مولانا صاحب نے, اس میں بس کوئکلی لاسٹ 30 سیکنڈ ہے, کیا عدم اعتماد کی قرارداد آنے کے بعد ایسا کچھ بھی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی بھی تعیناتی یا برطرفی کا اختیار بھی معدوم ہو جاتا ہے, ایسا کچھ بھی ہے کیا؟ یہ رولز میں کہیں پر ہے, مجھے ایگزیکٹ رول یاد نہیں ہے. اچھا لیکن ہے, مگر یہ ہے کہ یہ ابھی تک کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے. اچھا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا ہے نا, جب عدم اعتماد ٹیبل ہو جائے. بس لیٹس سی. اور میکسیمم یہ اسپیکر صاحب اس کو کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بس 30 سیکنڈ سر. دیکھیے 3 days کو اجلاس بلا لیا ہے, 7 days میکسیمم ہے, اور اس کے اندر ابھی چھٹیاں جو آتی ہیں وہ چھٹیاں مائنس ہو جائیں گی, تو اب 4 چھٹیاں پڑتی ہیں بیچ میں, تو وہ میرے خیال میں 7 ورکنگ ڈیز, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا آپ کے خیال میں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب. کل ملتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.